जिस्म तुमसे है मगर तुम जिस्म ही नहीं हो। तुम्हारा अलमिया है कि तुमने खुद को अपना जिस्म ही मान लिया है। यही हादसा है। रोजी रोटी को जिंदगी मान के बैठा हुआ इंसान धोखे और शराब की अजियत का शिकार ही रहेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। यकीन रखो जिंदगी कुछ और है, बस रोजी रोटी के चक्करों में उलझे रहना जिंदगी नहीं है। सोचो कौन है जो हकीकत में जिंदा रहा हो और सिर्फ रोजी रोटी के पीछे पड़ा रहा हो। यूं नहीं कि रोजी रोटी जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, मगर यही ही बस काफी नहीं है। यही ही बस तुम्हारी जिंदगी का तजर्बा नहीं है। माना कि इंसान रोजी रोटी बिना रह नहीं सकता, मगर सिर्फ रोजी रोटी ही को जीना मान लिया तो जीना ना जीना दोनों में कुछ फर्क नहीं। ये हैवानी जिंदगी है। सिर्फ रोजी रोटी मकसद है तो फिर अपना मुकाबला चौपाइयों कीड़ों मकोड़ों से करना, फिर खुदाओं से देवताओं से मुकाबला मत करना। फरिश्तों को ना शीशे के सामने खड़ा करना, फिर हस्ती के मुकाबिल ना आना, फिर वकार ग्रेस मत ढूंढना, फिर अजमत का खप मत पालना। उठा के देख लेना अपने अजमत के मीनारों को, वो जिनको तुम पूजते हो, जिनकी पैरवी में तुम जन्नत देखते हो, जिनकी नाफरमानी में तुम्हें जहन्नम नजर आती है। उनको देखना, क्या वो तुम्हें सिर्फ रोजी रोटी के पीछे भागते इंसान नजर आते हैं? देखो धोखा मत दो खुद को। पूजने को तो तुमने जो लोग चुन रखे हैं, आदर्श जिनको तुमने बनाया हुआ है, वो तो कुछ और तरह के हों, मगर जीने के लिए जिनको अपना आइडियल बना रखा हो वो किसी और किस्म के हों। ये धोखे में जीना है, धोखे में मत जीना। तुम जो हो सकते हो वो अगर ना हुए तो जीने के नाम पर जारी इस खेल को जीवन मत समझ लेना। पहले वो बनो जो बन सकते हो, वो हो जाओ जो हो सकते हो, फिर कहना जिंदगी को जिंदगी। पहले अपना नसीब ढूंढना, अपनी तकदीर पहचानना, जानना कि तुम कौन हो। हस्ती है तुम्हारा मुकद्दर, जिंदगी का तजर्बा है तुम्हारा नसीब। तुम खुश नसीब हो या बदनसीब, इसका ताल्लुक इस बात से नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इसका ताल्लुक इस बात से है कि तुम क्या हो। सब हो और ये वाकया ना हो तो याद रखना तुम एक एक्सीडेंट, एक हादसा रहोगे, दुख की एक दास्तान रहोगे। गौर से देखो जरा अपनी दुनिया को। इल्म को कितनी शाखों में ढालकर तुम उसके पीएचडी स्कॉलर बन गए हो। फलसफे की किन वादियों से मंतिक की कैसी कैसी मुशगाफियां निकाल लाए हो। कितनी ईजादों से जिंदगी को आसाइश पसंद बना लाए हो। कैसी कैसी दरियाफ्तें साइंस अपनी गोद में लिए मादी दुनिया की प्लेट में सजाए बैठी है। मगर क्या तुम सुखी हो गए हो? दिल के दौरे, डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख और हर वक्त की एक बातनी बेचैनी साफ साफ बता रही है कि तुम सुखी हो नहीं पाए। तुम्हारे जिस्म में सुकून है, न दिमाग में अमन। ये इल्म, ये ईजादें, ये फलसफे, ये गलत नहीं है, तुम गलत हो गए हो। तुमने अपनी फितरत को नहीं पहचाना, अपनी तकदीर को नहीं जाना। फलसफा और साइंस गलत नहीं, तुम इन्हें गलत रास्ते पर, गलत सिमत में ले आए हो। तुम्हारी साइंस और फलसफा का रुख बस एक तरफ है कि बाहर तुम्हें सुखी कर सकता है। तुम फलसफे और साइंस को इस बुनियादी हकीकत की तरफ नहीं ला सके कि सुख बातनी वाकया है, सुकून अंदरूनी इनकलाब है। और अब तो ये इल्म अपनी हट के इतने पक्के हो गए हैं कि इस डायरेक्शन में तुम्हें शायद ले ही ना जाए। बल्कि बहुत इम्कान तो यही है कि इन उलूम ने जो दलील के पहाड़ खड़े कर लिए हैं वो तुम्हें ही कायल कर दे, तकलीद का कायल, तुम्हें तकलीद पर मजबूर कर दे।
انسان اس موڑ پر آ ہی چکا ہے کہ جہاں وہ تقلید کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تقلید کا یہ وائرس کیسے تمہاری زندگی کو مریض کر رہا ہے؟ تم نے دیکھا کہ ہمسایہ شاندار گاڑی لے آیا، وہ شاندار گاڑی جو کل تک تمہاری زندگی کی اسکیم میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، نہ تم اس کے بارے میں سوچتے تھے، اچانک آج سے تمہاری زندگی کی ساری حرکت کی مین موٹیویشن بن گئی، اور سارا دن تم اس گاڑی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک دن پہلے تک جو گھر تم نے سوچا تک نہ تھا، وہ تمہارے ہمسائے نے کیا بنا لیا کہ اب وہ تمہاری زندگی کا مقصد ہو گیا ہے۔ ایک دن پہلے تک وہ گھر تمہارے خوابوں میں بھی کہیں نہیں تھا، اور آج سے وہ تمہاری زندگی کا مرکزی خواب ہو گیا۔ کیسے؟ پل بھر پہلے یہ خیال بھی نہ تھا کہ تمہارا گھر کافی نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، پرسکون نہیں ہے، لیکن اچانک تمہیں وہ گھر ناکافی لگنے لگا، بیکار لگنے لگا، برا لگنے لگا۔ کیا ہوا؟ صرف تقلید کا وائرس، ایک وائرس جس نے تم سے تمہاری ساری صحت چھین لی، تمہاری زندگی کی جھیل کو ڈگمگا دیا، تمہارے اندر کا سکون ہل گیا۔ تم بنا یہ سوچے کسی کو دیکھ کر بس دوڑ پڑے، یہ بھی خیال نہ آیا کہ زندگی یہی خیال ہی کہیں نہ لے جائے، یہ ڈر بھی کہیں پیدا نہ ہوا کہ زندگی کے کتنے قیمتی سال اس تقلید کی نظر ہو جائیں گے، اور کتنے سال کیا پوری زندگی لے جاتے ہیں۔ غور سے دیکھو شہر میں نوکری کر رہے لوگوں کی زندگی کو، موت کے بستر پر پڑے بس فخر سے ایک ہی دعویٰ کرنے کے وہ قابل رہ جاتے ہیں کہ میں نے اپنا گھر بنا لیا۔ کیا یہ گھر جو کل تک تمہاری زندگی کے منصوبوں میں شامل تک نہیں تھا، اتنا ضروری ہے کہ باقی کی ساری زندگی تم اس پر قربان کر دو؟ پوچھو ذرا سکون سے بیٹھ کر خود اپنے آپ سے کہ کیا تم واقعی اسی لیے دنیا میں آئے تھے کہ ایک بے ہوش ہمسایہ ایک دن اپنا گھر بنائے گا اور تمہاری زندگی کے سارے راستے اس سے بدل جائیں گے؟ یقین کرو، اگر کبھی اس خواب کے پیچھے بھاگنے سے قبل تم تھوڑی دیر رک کر تجزیہ کر سکو، مراقبہ میڈیٹیشن کر سکو، جائزہ لے سکو، درست سوچ بچار کر سکو، تو کبھی اس راستے پر چلنے کی غلطی تم سے نہیں ہو سکے گی۔ مگر تقلید کا وائرس ہے ہی ایسا، وہ سب سے پہلے تمہارے ہوش پر حملہ کرتا ہے، تم سے درست تھاٹس چھین لیتا ہے، پہلے وہ تم کو پورا بے ہوش کرتا ہے اور پھر اپنا کام کرتا ہے۔ اگر اس دوڑ میں اندھا دھند دوڑنے سے قبل تھوڑی دیر تم خود کے ساتھ بیٹھ سکو تو یہ صرف تمہیں دیوانگی لگے گا، یہ گھر تمہیں ایک پاگل کا جنون نظر آئے گا۔ کیا یہ دیوانگی نہیں، کیا یہ جنون نہیں کہ ہمسائے کے پاس یہ مکان ہے، ویسا میرا کیوں نہیں ہے؟ دوست کے پاس فلاں گاڑی ہے، میرے پاس ویسی گاڑی کیوں نہیں ہے؟ اور لکھ کے رکھ لو کہ جو تقلید کے اس وائرس کی پکڑ میں آ گیا، جو ہمسایوں کے گھر جیسا گھر، دوستوں کی گاڑی جیسی گاڑی لینے کی دوڑ میں پڑ گیا، اس کی زندگی مشکلات سے، دکھ سے، انزائٹی سے کبھی خالی نہیں ہوگی۔ اس جسم اور دماغ کے ساتھ زندگی کو تجربہ کرنے کا جو مخصوص، جو محدود وقت تمہیں ملا ہوا ہے، وہ ضائع ہو جائے گا۔ وائز کون ہے؟ دانش مند کون ہے؟ صاحب فراست کون ہے؟ وہ جو اپنا اندرونی دفاعی نظام اتنا مضبوط کر لے کہ تقلید کا وائرس اس کے سسٹم کو پاگل پن کا شکار نہ کر سکے، اسے بے ہوش نہ کر سکے، اسے ہیک نہ کر سکے، جو اپنی ضرورت کو سمجھے، جو باطنی طلب کو جانے، جو اپنی فطرت کو سمجھے، جو اپنی خوشی اور سکھ سے نظریں ہٹانے پر تیار نہ ہو، جو اندر کی آرزو، باطن کی خواہش پر فوکس رکھ پائے، جو یہ سوال اٹھا پائے کہ اس پل میں کتنا اور کیسے خوش رہا جا سکتا ہے۔ ایک صوفی تھا جو سارا دن ہنستا رہتا تھا، لوگوں نے کبھی اسے اداس، لمبوترے چہرے، لانگ فیس کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ ایسی دنیا میں تم کیسے سارا دن خوش رہ سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ صبح روز اٹھنے کے بعد میں خود سے ایک سوال کرتا ہوں، اے بندے، یہ آج کا دن تجھے ملا ہے، اسے کیسے جینا پسند کرو گے؟
خوش ہنستے چہرے کے ساتھ یا دکھی اور لمبوترے چہرے کے ساتھ؟ اور جب سے میں نے یہ سوال خود سے کرنا شروع کیا ہے، تب سے لے کر آج تک ایک بھی دن ایسا نہیں آیا کہ مجھے جواب ملا ہو کہ دکھی چہرے کے ساتھ آج کا دن جیو۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنی ضرورت کو جانتا ہے، یہ ہے وہ شخص جو بے ہوش نہیں ہے، یہ ہے وہ شخص جس کا اندرونی میکینزم تقلید کے وائرس سے امیون ہے۔ اور پوچھو نہ کبھی اپنے آپ سے کہ جس کی گاڑی، جس کا مکان دیکھ کر تم نے اپنی زندگی کا رستہ بدل لیا ہے اس امید میں کہ خوشی ملے گی، کیا وہ خوش ہے؟ کیا بڑا گھر، شاندار گاڑی خوشی کی یقینی گارنٹی دیتے ہیں؟ ان سے مت پوچھو، خود سے ہی پوچھ کے دیکھ لو۔ کیا پتا تم سے چھوٹا گھر اور تم سے معمولی گاڑی رکھنے والے کتنے لوگ تمہیں اسی نظر سے دیکھ رہے ہو جس نظر سے تم اپنے ہمسائے، اپنے دوست کو دیکھ رہے ہو۔ اور میں کہتا ہوں وہ خوش بھی ہوں تو بھی لازمی نہیں کہ تم بھی اسی چیز سے ہی خوشی پاؤ، کیونکہ تم اپنے ہی طریقے سے تخلیق کیے گئے ہو۔ تم الگ ہی دنیا ہو، تم ہستی کی الگ ہی ایک تصویر ہو۔ تمہاری خوشی، تمہارا سکون اگر اس گھر، اس گاڑی سے جڑا ہوتا تو یہ خواب ٹھیک اس وقت پیدا نہ ہوتا جب تمہارے دوست یا ہمسائے کے پاس وہ گھر یا گاڑی آئی، یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ دیکھو وہ بڑے گھر والا، شاندار گاڑی والا چہرے پر فخریہ مسکراہٹ لیے جا رہا ہے، تو بھی دھوکے میں مت پڑنا کہ تم نے چہرے بنائے ہوئے ہیں کسی مقصد کے لیے۔ تمہارے چہرے بھی تمہارے نہیں ہیں، دوسروں کو دکھانے کے ٹولز ہیں۔ تم دکھی بھی ہو، کوئی پوچھے کہ کیسے ہو تو ہنس کے کہتے ہو ٹھیک ہوں۔ یہ تمہارے چہرے تو مارکیٹ کی چیزیں ہیں، دکانوں پر سجا سنوار کے رکھنے کے لیے ہیں۔ دن بھر لوگوں میں گھومتے ہو ایک خاص ڈھنگ سے ہنستے ہوئے، اور شام کو گھر آ کر چہرے اتار کر رکھ دیتے ہو اور سڑے ہوئے منہ لے کر پھرتے ہو۔ سو یہ فخریہ لہجے اور مسکراتے چہرے بھی کسی کی تقلید کا بہانہ نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی طریقہ ہے، میتھڈ صرف ایک ہے، جاگ جاؤ۔ ہمسائے کا گھر دیکھ کر اس کے خواب میں پاگل ہونے سے پہلے بیٹھو، اپنے ساتھ بیٹھو، باطن کی خواہشوں، اندر کی آرزوؤں سے مشورہ کرو، اپنی فطرت، اپنے نصیب، اپنے ہونے پر غور کرو۔ تمہاری خوشیاں کس سے جڑی ہیں؟ تمہاری روح کب اور کیسے نہال ہوتی ہے؟ پھر دوڑو۔ پھر دوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دوڑ مسئلہ ہے ہی نہیں، غلط دوڑ مسئلہ ہے، دوڑنے والے کا غلط ہو جانا مسئلہ ہے۔ باہر کی دوڑ اور اندر کی دوڑ میں تصادم مسئلہ ہے۔ یہ مت کرو کہ اندر تو دوڑ چل رہی ہو کہ کروڑ پتی بننا ہے، اور باہر بیٹھے تم نبیوں کی غربت کی عظمت کے واعظ پڑھ رہے ہو۔